बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि वसल्लिम अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफल बिना मा अंता अहलुहु फइन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि जो इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं करता तो अल्लाह ताला तमाम जहान वालों से बेनियाज है। हज के अयाम जब शुरू होते हैं तो हाजी जो है बहुत परेशान हो जाते हैं, फ़िक्रमंद हो जाते हैं कि भाई अब क्या होगा। बहुत आसान है। टोटल जो है हज के आपके 5 दिन हैं टोटल, और सबसे जो ज़्यादा फ़िक्र होती है कि भाई एहराम को कैसे संभालेंगे। भाई एहराम आपका तकरीबन 2.5 दिन का एहराम है। जो आपने उम्रा कर लिया 1-1.5 दिन का, वो तो आपका ख़त्म हो गया, वो पहले आप अदा कर चुके हैं। अब जो हज के आपके अयाम शुरू हुए हैं वो टोटल 5 दिन है, उसमें तकरीबन 2.5 दिन का जो है आपका एहराम है। तो इसकी तरतीब आगे चल के हम बताते हैं आपको कि किस तरीके से ये होगा। अच्छा, हाजी जो है टेंशन किसी चीज़ का न लें। वहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, आपका काम इबादत करना है और आपने वही काम करना है जो पूरा एक मजमा कर रहा है। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को छोड़कर आपको चुना है। जैसे हम फ्रूट चुनते हैं कि भाई ये बढ़िया फ्रूट है, तो कोशिश करें अपने हज को बढ़िया बनाएं, कीमती बनाएं। आप इतना खर्चा करके जा रहे हैं अल्लाह के दरबार में, जब हाजिरी दे रहे हैं तो उसको वक्त को भी कीमती बनाएं और जो है अपने आप को भी कीमती बनाएं। अपने आप को फालतू कामों में बिल्कुल ज़ाय ना करें। अपना एक एक वक्त जो है उसके एक एक लम्हे को ज़ाय किए बगैर जो है अपने आप को इबादत में मशगूल रखें, फालतू कामों से बचते रहें। वहाँ की एक नेकी जो है 1 लाख के बराबर है। एक दफ़ा आप कलमा पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये लाख के बराबर हो गया। अच्छा, आप किसी को 70,000 दफ़ा पढ़ के किसी को इसका सवाब बख्शें तो अल्लाह पाक अपने फजल से उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। आप एक दफ़ा पढ़ के जो है किसी की भी बख्शिश करवा सकते हैं। 100 दफ़ा पढ़ेंगे तो कितने लोगों की अल्लाह ताला अपने फजल से बख्शिश कर देंगे। फिर भी आपके पास एक दफ़ा पढ़ने के बाद भी 30,000 बचेंगे आपके पास। अच्छा, बात यहाँ पे चल रही थी कि हज के जो है मेन 5 दिन हैं, 8 ज़िलहज, 9 ज़िलहज, 10 ज़िलहज, 11 और 12। 8 ज़िलहज्जा को आपने जो है एहराम बांधना है। सुबह फजर की नमाज पढ़ के आप जो है मिना के लिए रवाना होंगे, जो मुस्तहब तरीक़ा है। वहाँ पे मिना में 8 ज़िलहज्जा को आपने 5 नमाज़ें अदा करनी हैं, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की और 9 ज़िलहज्जा की फजर की। ये पहले दिन का आपका काम हो गया। एहराम बांध लिया सबसे पहले आपने, फिर जो है आप मिना के लिए रवाना हुए। 8 ज़िलहज्जा को फजर के बाद रवाना होंगे। वहाँ ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज़ आपने अदा करनी है। फिर जो है 9 ज़िलहज्जा की फजर की नमाज़ पढ़ के आपने जो है अरफात के मैदान की तरफ रवाना हो जाना है। ये जो है रुकने आज़म है, हज का रुकने आज़म है। सबसे बड़ा रुकन ये है, अगर आप अरफात के मैदान में नहीं गए तो आपका हज नहीं होगा। भले एक लम्हे के लिए भी आप चले गए तो अल्लाह ताला अपने फजल से आपका हज कबूल फरमा लेंगे। तो आप सारा साल अरफात के मैदान में बैठे रहें और 9 ज़िलहज्जा को अरफात के मैदान में नहीं गए तो आपका हज कबूल नहीं होगा। तो दूसरे दिन 9 ज़िलहज्जा को आपने ज़ोहर से लेके तकरीबन गुरूब आफ्ताब तक जो है आपने वहाँ पे क़याम करना है। अच्छा, बहुत से हाजी गलती ये करते हैं कि वो जल्दी चले जाते हैं, तो ये इंतहाई गलत बात है। आप जो है मगरिब का वक्त हो जाए, मगरिब का वक्त दाखिल हो जाए, फिर इसके बाद जो है अरफात का मैदान जो है आप छोड़ के मुज़दलिफ़े की तरफ रवाना होंगे। वहाँ पे मगरिब का वक्त हो चुका होगा, लेकिन वहाँ पे आपने मगरिब की नमाज अदा नहीं करनी। अच्छा, दिल तो कह रहा है कि भाई मगरिब का वक्त हो गया, नमाज क़ज़ा हो जाएगी, लेकिन मालिक का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, हमारे पालने वाले का हुक्म है कि भाई आपने आज जो है नमाज यहाँ पे अदा नहीं करनी। आपने मुज़दलिफ़े में जाके मगरिब की और इशा की नमाज दोनों मिला के मुज़दलिफ़े में जाके अदा करनी है। अब चाहे जाए कि 12 बजे पहुँचें, 1 बजे पहुँचें, 2 बजे पहुँचें, 3 बजे पहुँचें, जितने बजे भी आप पहुँचेंगे वहाँ पे जाके आपने मगरिब और इशा की नमाज दोनों पढ़नी है।
دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے مغرب وہاں یہ اس بات کا خیال رکھیں مغرب عرفات کے میدان میں نہیں پڑھنی، کیونکہ دین جو ہے رب چاہی کا حکم دیتا ہے، من چاہی جو ہے آخرت میں کرنی ہے، دنیا میں رب چاہی کرنی ہے، کیونکہ عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم میں پنہا ہے، جو کام کریں رب کی رضا کے لیے کریں۔ اچھا، آپ مزدلفے کے لیے آپ روانہ ہو گئے، مزدلفے میں پہنچ کے آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز سب سے پہلے ادا کریں گے۔ پھر یہ بہت ہی قیمتی رات ہے، عبادت والی رات ہے، اس میں اس رات کو بھی قیمتی بنائیں، اس رات کو بڑھیا بنائیں، اس میں نوافل ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں، اور خصوصاً پاکستان کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اچھا، مزدلفے میں آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے، ایک اہم کام یہ کرنا ہے، وہاں پہ کنکریاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو ادھر آپ کو اتنا وہاں پہ زمین ہے، نیچے زمین ہے اور اوپر کھلا آسمان ہے، تو وہ رات ایسی رات ہے کہ آپ 5 اسٹار کے ہوٹلوں میں بھی وہ رات گزاریں تو آپ کو جو پتھریلی زمین پہ جو مزہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کے جو انوارات، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص انوارات جو ہے نازل فرما رہے ہوتے ہیں، اس کی تجلیات الگ ہی ہوتی ہیں، اس کی نورانیت الگ ہی ہوتی ہے۔ تو اس رات کو بہت قیمتی بنائیں اور اپنے لیے بھی دعائیں کریں، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، ملک والوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ اچھا، وہاں پہ جو عبادت ایک تو ہو گئی، نوافل وغیرہ بھی ادا کریں، تلاوت وغیرہ بھی کر لیں آپ اس میں، اور دوسرا جو کام کرنا ہے وہاں پہ کنکریاں پڑی ہوتی ہیں، اچھا بہت زیادہ چھوٹے سائز کی بھی نہ لیں اور بہت زیادہ بڑے سائز کی بھی نہ لیں، درمیانے سائز کی، تقریباً جو ہے پہلے دن جو آپ رمی کریں گے اس میں 7 کے قریب ہیں، دوسرے دن 21 ہیں، 7 اور 21 28، تیسرے دن 21، 28 اور 21 49، 49 تقریباً یہ ہو جاتی ہیں، تو آپ تقریباً جو ہے 60 کے قریب لے لیں تاکہ آپ کی کوئی گر جائے، ایک پاؤچ لے لیں، اس میں یہ جمع کر لیں، یہ لازمی آپ نے یہیں سے جمع کر کے جانی ہے، بھول کے چلے گئے تو آپ کو رمی کے وقت بہت پریشانی ہوگی۔ اچھا، مزدلفے کی رات ہماری گزر گئی، صبح فجر کی نماز ادا کریں گے، پھر جو ہے ہم شیطان کو رمی کے لیے جو ہے جمرات کی طرف ہم روانہ ہو جائیں گے۔ رمی کے لیے پہلے دن جو ہے بڑے شیطان کی رمی ہوگی۔ اچھا، رمی کا طریقہ ایک بہت اوول قسم کا، بیضوی قسم کا جو ہے حوض جیسی چیز بنی ہوئی ہے، اس میں ایک پلر بنا ہوا ہے بہت بڑا، تو یہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا تھا، تو اس یاد میں اللہ تعالیٰ نے کنکری مارنا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے حاجیوں کے لیے جو ہے فرض کر دیا کہ بھئی ادھر اس دن جو ہے آپ نے بہکایا تھا، تو یہ کوئی شیطان نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ کوئی چپل مار رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کریں۔ تو آپ شروع میں دیکھیں گے تو اس میں کافی رش آپ کو محسوس ہوگا، تو آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ پریشان بالکل مت ہوں، آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں، دائرے کے آگے کوئی بھی نہیں ہوگا، وہاں پہ آرام سے جا کے بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، کہ رحمان کو راضی کرنے کے لیے اور شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو یہ 7 ہو گئیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے قربانی کرنی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے حلق کروانا ہے، 3 ضمنی کام آپ نے کرنے ہیں، کون سے؟ 10 ذی الحجہ کو سب سے پہلے رمی کرنی ہے، اس کے بعد جو ہے قربانی ہے، اس کے بعد جو ہے حلق ہے، پھر یہ 3 ضمنی۔ اچھا، ترتیب شرط ہے، احناف کے نزدیک جو ہے ترتیب شرط ہے، اگر ترتیب آگے پیچھے کریں گے تو دم آ جائے گا آپ پہ، ترتیب لازمی رکھیں، پہلے جو ہے رمی ہوگی، پھر جو ہے قربانی ہوگی، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے حلق کرایا جائے گا، یا قصر، جو بھی آپ کروانا چاہیں۔ حلق کرانے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ دعا دی ہے۔ اچھا، قربانی کا بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ حاجی کے لیے حاجی جو قربانی کرتا ہے وہ دم شکر کی قربانی ہے اس کی، وہاں پہ جو حج کے لیے جو حاجی گیا ہے وہ اس کی دم شکر کی قربانی ہے، اور وطن کی قربانی اس کی ہے۔
ہاں اگرچہ مسافر ہے تو مسافر پہ قربانی نہیں ہے، لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس کی قربانی جو ہے نفلی ہوگی، لیکن نفلی قربانی کا بھی بہت بڑا اجر ہے، تو اپنی قربانی کو ضائع نہ کرے، وہ اپنے گھر والوں کو بول دے، یا وہاں پہ اگر اپنی طرف سے اپنی گھر والی کی طرف سے یا کوئی بھی گیا ہو تو ان کی طرف سے کر لے، تو یہ بہترین چیز ہے، کیونکہ ہم اعلیٰ درجے کا کام کریں، ہم ادنا درجے والا کام نہ کریں، رخصت نہ لیں، تو یہ بہتر ہے۔ اچھا یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہم نے کام کرنا ہے، اب ہمارا احرام کھل گیا، احرام کی پابندیاں کھل گئیں، سوائے عورتوں اور مردوں کے درمیان کی جو پابندی ہے وہ رہے گی۔ اچھا اس کے بعد جو ہے آپ طواف زیارت کر لیں، آپ اپنے کپڑوں میں آ گئے، آپ نے سول ڈریس میں آ گئے، اپنے عام جو گھر کے لباس ہے اس میں آ گئے، ساری پابندیاں آپ کی ختم ہوئیں، سوائے عورتوں اور مردوں کی جو ہوتی ہے وہ خالی رہ گئی۔ جب تک طواف زیارت آپ کا نہیں ہو جاتا تو یہ پابندی آپ کی برقرار رہے گی، آپ کا طواف زیارت ہو گیا تو یہ پابندی بھی ختم ہو گئی۔ اچھا پھر آپ نے 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد جو ہے تینوں شیطانوں پہ کنکریاں مارنی ہیں، پہلے پہ، دوسرے پہ اور تیسرے پہ، بڑے پہ، درمیانے پہ اور چھوٹے پہ، تینوں پہ جو ہے کنکریاں مارنی ہیں۔ پھر رات کو آپ نے مینا میں قیام کرنا ہے، 10 ذی الحجہ کو بھی مینا میں قیام کرنا ہے، پھر 11 کو بھی مینا میں قیام کرنا ہے، پھر جو 12 ذی الحجہ کی زوال کے بعد آپ نے تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے، تینوں پہ دوسرے دن بھی 7 کنکریاں مارنی ہیں، ایسے ہی بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان ورضا للرحمن، یہ ترتیب سے یہ پہلے نمبر پہ آگئے 7 اس کو کنکریاں ماری، پھر دوسرے پہ آگئے درمیانے والے پہ اس کو بھی 7 کنکریاں ماری، بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان ورضا للرحمن، پھر تیسرے والے پہ آگئے بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان ورضا للرحمن، یہ جو ہے یہ پڑھتے ہوئے جو آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ اچھا اب آپ بالکل حج سے بالکل فارغ ہو گئے۔ اچھا احرام آپ کا تقریباً 2.5 دن کا رہا، آپ نے 8 ذی الحجہ کو جو احرام باندھا تھا وہ آپ نے 8 ذی الحجہ کو باندھا، 9 ذی الحجہ کو باندھا اور 10 ذی الحجہ کو آپ نے جو ہے قربانی وغیرہ سے فارغ ہو گئے اور جو حلق کرا لیا تو آپ کا احرام اتر گیا، تو کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے اپنے فضل سے آپ کا حج جو ہے مکمل کروا دیا۔ اچھا حج والے ساتھی جو ہیں اس بات کا اہتمام کریں کہ بھئی شروع میں وہ چلے جاتے ہیں تو ایک کام کا یہ خیال کریں کہ طواف کی ترتیب جو ہے کچھ اس طریقے سے بنائیں کہ ہر نماز کے بعد جو ہے ترتیب بنائیں کہ فجر سے پہلے ایک طواف کرنا ہے، فجر کے بعد ایک طواف کرنا ہے، ظہر سے پہلے ایک طواف کرنا ہے، ظہر کے بعد ایک طواف کرنا ہے، عصر سے پہلے ایک طواف کرنا ہے، عصر کے بعد ایک طواف کرنا ہے، مغرب سے پہلے ایک طواف کرنا ہے، مغرب کے بعد ایک طواف کرنا ہے، عشاء سے پہلے ایک طواف کرنا ہے اور عشاء کے بعد ایک طواف کرنا ہے، تو کم سے کم 10 طواف تو انسان کوشش کرے کہ ہو جائے، باقی زیادہ کریں تو بہترین ہے۔ صبح 10 بجے آپ چلے جائیں، وہاں پہ سونے کا اہتمام کم سے کم کریں کیونکہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، تو اتنا خرچہ کر کے آپ لوگ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس اوقات کو قیمتی بنائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وہاں پہ عبادت کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، کچھ نہیں کر رہے تو خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اچھا فرائض کا چھوٹ جانے سے جو ہے حج جو ہے ختم ہو جاتا ہے، یعنی حج ہوتا ہی نہیں ہے، تو جو فرض سے ان کو اہتمام کے ساتھ جو سب سے 3 جو مین اہم فرض ہے، احرام کا باندھنا تھا، دوسرے نمبر پہ جو تھا آپ کا وقوف عرفہ تھا، طواف زیارت تھا اور نیت تھا، یہ ان کا لازمی اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کا حج آسان بھی فرما دیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت دیں کہ بھئی کوئی مشکل نہیں ہے، سارے کام انسان ہی کر رہے ہیں، کسی چیز کی وہاں پہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے، صرف ہم نے نماز پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی اور کھانا ہے اور آرام کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی کاروبار نہیں کرنا، کہیں آنا جانا نہیں ہے، تو بس اللہ تعالیٰ کو وہاں پہ یاد کریں۔ اور سب سے بڑا ذکر جو ہے حاجی کا جو ترانہ ہے وہ لبیک اللہم لبیک ہے، اس کا اہتمام کرتے رہیں، سب سے بڑا ترانہ، سب سے زیادہ حاجی کا جو کام ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کب سے شروع ہوگا؟ جیسے ہی آپ نے احرام باندھا تو آپ جو ہے یہ ترانہ آپ کا شروع ہو گیا۔ اچھا جہاز میں بیٹھے ہوئے چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کچھ بھی کام کر رہے ہیں آپ تو یہ لبیک اللہم لبیک کی تلبیہ کا جو ہے ترانہ پڑھتے رہیں، یہ حاجی کی سب سے بڑی عبادت ہے تلبیہ، تو بالکل شرمائے مت، یہ جب تک آپ پہلی رمی نہیں کر لیتے جب تک یہ آپ کا
ترانہ جو ہے یہ چلتا رہے گا، اور زور زور سے پڑھیں، شرمائے مت. آپ اللہ کی کہنا لبیک مطلب کیا؟ اے اللہ میں حاضر، اے اللہ اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر. ان الحمد تعریفیں تیری ہیں، والنعمت نعمتیں تیری ہیں، لکا والملک تیرا ملک تیرا ہے، لا شریک تیرا کوئی شریک نہیں، لکا لبیک میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے عاجزی بہت پسند ہے. اچھا آپ کا احرام اگر میلا ہو جاتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میلا حاجی اللہ کو بہت پسند ہے. حاجی جو ہے جتنا میلا ہوگا، جتنا کچیلا ہوگا، اللہ کو اتنا پسند ہے. تو اس کا اہتمام کریں، کوئی گھبرائی نہیں اگر آپ کا احرام جو ہے خاص کر کے میلا کرنے کی کوشش بھی نہ کریں. لیکن اگر میلا ہو رہا ہے تو اسے ہونے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ مجنوں والی کیفیت بہت پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی گواہ بنائیں گے کہ بھئی میرے بندے دیکھو مجنوں اپنے گھر محل جیسے گھر چھوڑ کے دیکھو ادھر کبھی منی میں آ رہے ہیں، کبھی عرفات میں آ رہے ہیں، کبھی مزدلفے میں جو ہے کھلے آسمان کے نیچے سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے میری عبادت کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں. تو دعا ہے اللہ تعالی ہمارا حج آسان فرمائے اور قبول فرمائے. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.